यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम जलील और कुदूस नाम में आपकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम दूसरे सैमुअल उसके 18वें बाब को, सेकंड सैमुअल चैप्टर 18 को तफसील से सीखना आज शुरू करेंगे। खुदावंद से उसकी रहमत की, उसकी हिकमत की, उसके डर की पाक रूह को मांगते हैं अपने लिए, आप सब के लिए, ताकि हम खुदावंद के कलाम को ना सिर्फ पढ़ने वाले, सुनने वाले, बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। और सारा जलाल जो है हमारे आसमानी बाप को, हमारे मुनज्जी यसुल मसीह को मिलता जाए, और खुदा उनकी पाक रूह हम सबों की रहबर और रहनुमा हो। हमने देखा कि किस तरह दाऊद जो है अब उस लड़ाई का जवाब देने की कोशिश करता है जो अबी सलूम ने उस पर मुसल्लत की है। दाऊद के साथ और लोग भी मिल गए हैं, महानायम उसका हेड क्वार्टर बना है, और हम देखते हैं कि दाऊद 3 हिस्सों में अपनी फ़ौज को तकसीम करता है। उसने एक हिस्सा योआब की सरबराही में दिया, दूसरा हिस्सा अबीशे की सरबराही में दिया, और तीसरा हिस्सा उसने जाती इत्ती की सरबराही में दिया। हम देखते हैं कि ये सब ट्रेंड सोल्जर्स हैं, माहिर जंगजू हैं, और अगरचे ये आउट नंबर्ड हैं, इनके साथ लोग तो काफ़ी मिल गए हैं, तो भी जो अबी सलूम की फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ट्रेंड सोल्जर्स हैं। अबी सलूम के साथ वो लोग हैं जो कि ट्रेंड नहीं हैं। दाऊद ना सिर्फ खुद माहिर जंगजू था, बल्कि योआब हम जानते हैं वो माहिर सपा सलार था, अबीशे उसके साथ रहता था। जाती इत्ती एक मर्सनरी था, एक ऐसा जंगजू था जो कि पर्सनल बॉडीगार्ड, जिनको आजकल हम एसएसजी कमांडोज कह सकते हैं, उस तरह का था। तो ये सब माहिर थे। तो इनकी जो सरबराही है वो खुद दाऊद बादशाह कर रहा है। दाऊद जो है वो एजेड भी है और वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट भी है, वो बुज़ुर्ग भी हो चुका हुआ है और वो नहायत अहम है अपनी फ़ौज के लिए। तो उसको ये कहा जाता है, उसकी फ़ौज की जानिब से ये राय दी जाती है, सजेशन की जाती है कि तू यहीं पर रहकर हमारी जो है स्ट्रेटिजिकली रहबरी और रहनुमाई कर। हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो गेट के पास, शहर के फाटक की तरफ, लिखा है कि वो एक खड़ा है और वहाँ से लोग 100-100 करके और 1000-1000 करके अपने अपने बटालियंस में, अपने अपने ग्रुप्स में जा रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड। मैंने यही बात आपको बताई कि दे विल बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वो बहुत मुनज़्ज़म होंगे कंपेयर टू अबी सलूम्स आर्मी, अबी सलूम की आर्मी के बरखिलाफ, क्योंकि इनके साथ ट्रेंड सोल्जर्स हैं। लेकिन वो यहाँ पर फाटक पे जो खड़ा है उसके हवाले से मैं आपको बता दूँ कि उसने बड़े वाज़े तौर पर, आप देखें कि योआब को भी, अबीशे को भी और जाती इत्ती को भी कहा है कि उस जवान अबी सलूम के साथ नरमी से पेश आना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दाऊद बहैसियत बाप डील कर रहा है, उसके दिल में बाप की तरह प्यार है उस अपनी औलाद के लिए कि जो गरचे उससे मुतनफ़र हो गई हुई है, उसका उसने बहुत नुकसान किया है, उसको हटा दिया है, तो भी दाऊद के दिल में अपने बेटे के लिए प्यार है। काश कि दाऊद ने अपने बेटे की छोटी बुराइयों को पहले डील कर लिया होता तो उसको ये ऐसी बड़ी सिचुएशन देखनी ही ना पड़ती। लेकिन वो जो फाटक के पास खड़ा है तो उसने उन लीडर्स को तो कहा ही कहा है, मेरा ये मानना है कि वो हर उस निकलने वाले टोले को भी खुद ये सजेशन करता होगा, ये राय देता होगा, उनसे रिक्वेस्ट करता होगा कि अबी सलूम के साथ नरमी से पेश आना। काश वो उस नरमी को उस वक़्त ठीक पेरेंटहुड में, ठीक वालिद की तरह डील कर लेता जिस वक़्त अबी सलूम ग्रो कर रहा था, जिस वक़्त अबी सलूम बड़ा हो रहा था। क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें जो नार्सिस्टिक, अपनी खुद गर्जाना और अपने आप को खुद पसंदाना जो चीज़ें हैं वो उसके बचपन से उसके साथ बड़ी पली और उसको एक ऐसे शख्स में तब्दील कर दिया जो कि अब हमें एक विलन के तौर पर, एक एंटी किंग के तौर पर, एक मुखालिफ के तौर पर नज़र आता है। मसीहत में हम सब जानते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा पहले और फैमिली बाद में, लेकिन ये सिर्फ़ एक कहावत ही रह जाती है, क्योंकि हमेशा लोग अपनी फैमिली को पहले रखते हैं और खुदा को बहुत बाद में रखते हैं। याद कीजिए कि ये सिर्फ़ कोई अच्छी बात नहीं है या अच्छी कहावत नहीं है, बल्कि ये खुदा उनके कलाम का हिस्सा है। लूका की इंजील उसका 14वां बाब 26 से 33 आयत तक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14, उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी क्या कहते हैं कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द
نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون سا ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنی خدمت کو، اپنی منسٹری کو، اپنے ساتھ جڑنے کو ایک پراپر مشن کے طور پر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم نے نہ صرف اس چیز کا حساب لگانا ہے، تخمینہ کرنا ہے، پاک روح پر بھروسہ اور اعتقاد رکھنا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ عقل سے بھی کام لینا ہے، اور ہمیں یہ کانشیس ڈیسیژن لینا ہے، ہمیں یہ واضح طور پر ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے خداوند اور خداوند کا کام سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی چیز کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں لوکا ہی کی انجیل میں، اس کے 9ویں باب میں، گاسپل آف لوک چیپٹر 9، جہاں پر پھر خداوند یسوع مسیح کا ایک مکالمہ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک شخص سے جس نے راہ میں چلتے ان سے کہا کہ جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا ہے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ ہم اپنے لیسن کی طرف واپس آتے ہیں 18ویں باب میں، دوسرا سیموئیل 18واں باب، 2 سیموئیل چیپٹر 18، جہاں پر 6 آیت میں لکھا ہے کہ وہ لوگ نکل کر میدان میں اسرائیل کے مقابلہ کو گئے۔ اب وہ لوگ لکھا ہے، وہاں پر لکھا ہے ایم، عبرانی میں ایم کہتے ہیں خدا کے لوگ، ہز سیٹ اپارٹ پیپل، اس کے علیحدہ مخصوص کیے ہوئے لوگ۔ مگر کیا اسرائیل خدا کے لوگ نہیں تھے؟ اب جو اسرائیل یہاں پر یوز ہو رہا ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابی سلوم کے ساتھ چونکہ ایسوسیٹڈ ہیں، جو کہ ایک اینٹی کنگ ہے، ایک مخالف بادشاہ کی ہمیں پکچر دکھائی دے رہا ہے، تو خداوند نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کی فورسز کو چھوڑ دیا ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں اور بہنوں میں یہ تعین کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارا لیڈر جو ہے وہ اینٹی کنگ یا مخالف ہے، مسیح کی تعلیمات کے اگینسٹ ہے، تو ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں، ہم وہ سینکٹیفائڈ سٹیٹس جو ہے اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں ہمیشہ اپنا بادشاہ جو ہے وہ اپنے منجی یسوع المسیح کو ہی رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ متحد رہنا ہے، تاکہ ہم خدا کے لیے ہمیشہ اس کے لوگ ہوں۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ داؤد خداوند کا ممسوح تھا، ابی سلوم ممسوح نہیں تھا۔ ہمارا مسایہ جو کہ مسا سے ہی نکلا ہے، ممسوح بادشاہ، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہم نے اپنے مسایہ کے ساتھ متحد رہنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ فتح پائیں۔ ہمارے اوپر مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں ضرور آئیں گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ داؤد کے ساتھ تھے انہوں نے فزیکلی یہ تمام مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں، سختیاں دیکھیں، لیکن بالآخر فتح انہی کی ہوئی۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب جو مسیح یشوع مسیح کے ماننے والے ہیں، اس کی صلیب کو قبول کرنے والے ہیں، ہم نے جنہوں نے بپتسمہ اس کے مرنے اور جی اٹھنے میں لے لیا ہے، ہم نے جنہوں نے اپنی پرانی انسانیت اتار دی ہے، ہم نے جنہوں نے پیار کے ساتھ خداوند یسوع المسیح کو فالو کرنا، اس راہ اور حق اور زندگی کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے، فتح ہمیشہ ہماری ہی ہوگی، کیونکہ ہمارے ساتھ فتح مند یسوع ہے، ہمارے ساتھ وکٹوریس یشوع مسیح ہے۔ 7ویں اور 8ویں آیت دوسرے سیموئیل کے 18ویں باب کی ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ جو یہ جنگ ہوئی ہے
وہ इफ़राइम के एक बन में, एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में हुई है। और वो फॉरेस्ट एक ट्रेचरस प्लेस थी, एक ऐसी ख़तरनाक जगह थी जहाँ पर लोग खेत आए, मारे गए, क्योंकि वो टेरेन जो थी, वो जगह जो थी, वो नहायत ही ख़तरनाक थी। लोग शायद खाइयों में गिरते गए, लोग शायद और जंगली जानवरों से मारे गए, क्योंकि लिखा है कि उस दिन सारी ममलिकत में जंग थी। लोग इतने तलवार का लुक़मा नहीं बने जितने उस बन का शिकार हुए, क्योंकि याद रखिए अबी सलूम की आर्मी अनट्रेंड थी, वो लोग माहिर नहीं थे। सो जब पैनिक स्ट्राइक होता है जंग का, जब बदहवासी छाती है, तो लोग आगे पीछे भागते हैं और फिर वो गुम जाते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, फिर वो ट्रैम्पल किए जाते हैं। सो हम देखते हैं कि अबी सलूम की आर्मी ने उस दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाया। 9वीं आयत में हम अबी सलूम का ट्रेजिक एंड देखते हैं कि वो किस तरह अपने खच्चर पर, अपने म्यूल पर सवार है और एक बड़े बलूत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से जाता है, जहाँ पर उसका सर बलूत में अटक जाता है और वो खच्चर उसकी रान के नीचे से निकल जाता है। सो हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत सी पैरेलल्स ड्रॉ किए, मुतवाज़ी चीज़ें बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उसके बाल बड़े थे तो वो अपने बालों की वजह से फंस गया, ये और वो। लेकिन याद कीजिए कि कलाम में लिखा है कि वो अपने सर की वजह से फंस गया, उसके रोश की वजह से फंस गया। सो हम ये देखते हैं कि ये उसकी हाई हेडनेस थी, ये जो वो उसका सर जो तना रहता था, खुदावंद ने उसी सर को इबरत का निशान उसके लिए बना दिया, उसके फंसने का। सो जो लोग उसके बालों के हवाले से बड़े सरमन और लेक्चर देते हैं, आई थिंक वो पॉइंट को मिस कर देते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये होना चाहिए था कि वो यहाँ पर लिखा है कि अपने खच्चर पर सवार है, जो कि उसका शाही खच्चर है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बाकियों से मुमताज़ समझ रहा है। लेकिन वही खच्चर, वही चीज़ जिस पर वो बैठा हुआ था, जिस पर उसका भरोसा था, वो उसके नीचे से निकल जाता है। उसका सर जो है वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है डालियों के अंदर। मे बी इट वॉज अ फोक शेप्ड थिंग कि जिसके अंदर उसका सर फंस गया है, उसके बारे में नहीं लिखा। लेकिन फोकस हमें ये होना चाहिए कि जिस चीज़ पर उसका भरोसा था, अपने शाही खच्चर पर, कि इस पर मैं बैठ कर भाग जाऊंगा, उसका भरोसा खुदा ने उसके नीचे से हटा लिया। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक फ़ौजी उस सिचुएशन को देखता है और जाकर युआब को बताता है। युआब जो है वो उसको कहता है कि भाई तूने उसे मारा क्यों नहीं है, इतना अच्छा तुझे मौका मिला है, मुखालिफ फ़ौज के बादशाह को मार दे, ख़त्म कर दे, ताकि जंग जो है वो फिनिश हो और हम आगे मूव करें। लेकिन वो शख्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे दाऊद ने मना किया जो बादशाह, और अगरचे तू अभी मुझे डांट रहा है, लेकिन जब मैं उसे मार देता और दाऊद मुझे आगे जाकर डांटता और मारता तो उस वक्त तूने कुछ नहीं कहना था। खैर, युआब को हम देखते हैं कि युआब उस शख्स के पास जाता है, यानी अबी सलूम के पास, और वो 3 तीर हाथ में लेकर जाता है और अबी सलूम को जाकर ज़ख्मी कर देता है, बेसिकली इनकैपेसिटेट कर देता है। इस लायक नहीं छोड़ता कि वो बचे और भागे या अपनी फ़ौज की कमान को फिर संभाले। और फिर वो क्या करता है, 15वीं आयत में लिखा है कि 10 जवानों को जो सिलाह बरदार थे भेजता है कि जाकर अबी सलूम को घेर कर उसे मारें। 10 का जो वर्ड है, 10 का जो नंबर है, 10 का जो अदद है, वो इसलिए अहम है कि वो परफेक्शन को, कामलियत को ज़ाहिर करता है कलाम के हवाले से। और हम देखते हैं कि 10 का अदद मैंने आपको पहले समझाया, एक मिनियन को, एक छोटी कलीसिया को भी ज़ाहिर करता था इब्रानी कल्चर के मुताबिक। सो हम देखते हैं कि उसने एक पूरा छोटी लश्कर को भेजा कि ये खुदा की तरफ से है, ये कामिल एक्शन है, और वो बिल्कुल कोई गलती नहीं करते। वो अबी सलूम को फिनिश ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और अबी सलूम का खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अबी सलूम के हवाले से ये एक ट्रेजिक एंड है, लेकिन हम जानते हैं कि चूँकि वो एक मुखालिफ बादशाह के तौर पर खुदावंद के ममसू के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, उसका अंजाम बिल आखिर ऐसा ही होना था। भाई और बहनों, एंड टाइम्स में, आखिरी अयाम में जिनमें हम कदम रख रहे हैं, हमारे बादशाह यीशु मसीह के अगेंस्ट भी ऐसा ही एक दुनियावी बादशाह खड़ा होगा, जो बहुत से लोगों को अपने साथ मिला भी लेगा और उसकी मीरास पर कब्ज़ा भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन बिल आखिर उसका अंजाम भी हमारे मसीह यशुआ मसीह ममसू बादशाह के हाथों ऐसा ही होगा कि
کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور جو اس کی فوج ہوگی وہ بھی ایسے ہی کھیت آئیں گے جیسے ابی سلوم کی فوج کھیت آئی، ماری گئی۔ آئیے ہم فتح مند بادشاہ یسوع المسیح کے ساتھ جڑے رہیں اور ابدی زندگی کی طرف اپنے قدم بڑھاتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشے۔ ہم کل 18ویں باب میں اور آگے سیکھیں گے اور خداوند کے کلام سے برکت پائیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم 2 سیموئیل چیپٹر 18 جاری رکھیں گے۔ دوسری سیموئیل کی کتاب، اس کا 18واں باب، اور اس سلسلے کی آج دوسری قسط ہے۔ ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور آتے ہیں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آتے ہیں، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند آپ سبوں کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت زیادہ برکت بخشے، اور آپ سب خداوند کے کلام کو سننے والے اور اس میں آگے بڑھنے والے ہوں، تاکہ خداوند آپ کو برکت بخشے اور آپ کا گھر اس گھر کی مانند ہو جو چٹان پر بنایا گیا ہے، جو می آنے پر اور طوفان آنے پر ہلتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیو جو ہے وہ مضبوط ہے، اس کی نیو جو ہے وہ چٹان، ابدی چٹان یسوع المسیح پر ہے۔ ہالےلویہ۔ کل ہم نے خداوند کے کلام کے اس حصے میں سے 18ویں باب میں سے سیکھا کہ کس طرح داؤد کی جو فوج ہے وہ 3 سرداروں کی قیادت میں، یوآب اور ابیشے اور جاتی اتی کی قیادت میں جاتی ہے، اور خداوند کی مدد سے، کیونکہ وہ خداوند کے لوگ، میں نے آپ کو وہ ورڈ بتایا عبرانی کا عام، خداوند ان کو عام کہتا ہے، جو کہ خداوند کی مخصوص جماعت ہے۔ الف اور میم، عام اس کو کہتے ہیں عبرانی میں۔ اور اسرائیل کا میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل چونکہ ابی سلوم کی سربراہی میں تھی، جو کہ اینٹی کنگ تھا، مخالف بادشاہ تھا، اس لیے خداوند نے اس قوم کو چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اسرائیل کے داؤد کی فوج جو ہے وہ جاتی اتی کی قیادت میں، یوآب کی قیادت میں، ابیشے کی قیادت میں فتح پاتی ہے۔ خداوند چونکہ ان کا فتح مند ہراول اور چنڈاول ہے، اور جو ابی سلوم ہے وہ اپنے ہائی ہیڈنس کی وجہ سے، اپنے خود سری کی وجہ سے، اس کا سر جو ہے وہ پھنس جاتا ہے درخت کے بیچ میں، اور پھر یوآب جا کے اس کو انکپیسیٹیٹ کرتا ہے، اس کو مارتا ہے۔ میں وہ ورڈ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے شواتیم، ہیبرو ورڈ ہے، عبرانی ورڈ ہے شواتیم۔ تین جو وہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تیر لے کے گیا ہے، وہ کوئی تیر اس طرح کے تیر نہیں تھے کہ وہ مار دیتے، یا وہ سپیئرز نہیں تھے، بھالے نہیں تھے، بلکہ وہ سٹکس شواتیم کہتے ہیں۔ اور شواتیم سے اس نے اس کو کس طرح چھیدا ہے یا انکپیسیٹیٹ کیا ہے، یا اس لائق نہیں چھوڑا کہ وہ بھاگ سکے۔ تو اگر تیر ہوتے تو وہ مر جاتا، وہ شخص ابی سلوم وہیں پر مر جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوآب بھی جو ہے وہ اس کو مارتا نہیں ہے، اس کو انکپیسیٹیٹ تو کرتا ہے لیکن اس کو مارتا نہیں، اور مارنے کے لیے اس نے 10 اشخاص پر ایک لشکر کو بھیجا۔ میں نے آپ کو اس 10 کی سگنیفیکنس، اہمیت بھی بتائی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مر جاتا ہے ابی سلوم، تو یوآب عقل مند یہاں پر کافی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پھر جنگ کو ختم کر دیتا ہے، بیکاز دس از اے ٹائم آف نیشنل ہیلنگ۔ یوآب قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جو لڑ رہا ہے، ایک خاندان جو دوسرے خاندان سے لڑ رہا ہے، ایک قبیلہ جو دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے، ایک داؤد کی سربراہی میں اور دوسرا ابی سلوم کو اپنا بادشاہ مانتے ہوئے یوآب اس سول وار کی سچویشن میں سے، اس خانہ جنگی کی سچویشن میں سے اسرائیل کو نکالنا چاہتا ہے۔ اور جو ہی ابی سلوم مرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شوفار بجا دیتا ہے، وہ ترہی بجا دیتا ہے، وہ نرسنگا بجا کر جنگ روکنے کا اشارہ کرتا ہے، تاکہ اسرائیلی اور داؤد کی جو فوج ہے وہ واپس اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں، وہ اپنی اپنی انیشل پوزیشنز میں چلے جائیں، اور پھر اور زیادہ لڑائی نہ ہو، کیونکہ جو کاز تھی اس تمام کلنگ کی، جو وجہ تھی اس تمام مارم دھاڑ کی، وہ وجہ جو ہے اب نہیں رہی تھی۔ وہ ابی سلوم جس نے بغاوت کی تھی وہ مر گیا ہے۔ 17ویں آیت جو ہے اس باب کی، دوسرا سیموئیل اس کا 18واں باب، اس کی 17ویں آیت، 2 سیموئیل چیپٹر 18 ورس 17، وہاں پر لکھا ہے کہ
انہوں نے ابی سلوم کو لے کر بن کے اس بڑے گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا اور سب اسرائیلی اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے۔ اب یہ آیت کافی گہری ہے اور میں آپ کو مختصراً بتا دوں بریفلی کہ اسرائیلی کیوں اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے۔ اس لیے کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ اب کیا ہوگا، داؤد کیا ان ساروں کو مروا دے گا جنہوں نے بغاوت میں اس کے خلاف حصہ لیا، داؤد کا کیا ری ایکشن ہوگا، داؤد کے ساتھ جو فوجیں ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسرٹنٹی ہے، ایک بے یقینی، ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اس وقت کل اسرائیل میں۔ دوسری چیز ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم کو ایک پراپر بریل نہیں ملا، اس کو ایک جو ٹھیک طور پر دفن کرنے کی سچویشن تھی وہ اس کی نہیں ہوئی، اور یہ ہم دیکھتے ہیں اس شخص اکن کی مانند تھا جو گرچہ عبرانی تھا لیکن اس کا برا ہوا۔ وہ جوشوا کے زمانے میں تھا۔ میں آپ کو ایکچولی جوشوا کی کتاب میں سے وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس کے حوالے سے میرے ذہن میں وہ اکن کی مثال آ رہی ہے، سو میں آپ کو جوشوا میں سے وہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ جوشوا کی کتاب میں موجود ہے، جوشوا 7:24 سے 26 تک، جوشوا کی کتاب 7 باب 24 سے 26 آیت تک۔ اور یہ اس لیے تھا وہ شخص اکن، اس کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اکن جب ائی پر حملہ کرنے لگے تو ائی پر حملہ کرتے ہوئے جوشوا کو اور اسرائیلی فوجوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ لوگ خداوند کے آگے روئے گڑ گڑائے کہ تو نے تو کہا تھا کہ تو ہمیں ہر جگہ پر فتح دے گا اور یہاں پر ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ تو دین دے ریئلائز، خداوند انہیں بتاتا ہے کہ جب یرو پہ تم نے حملہ کیا اور اس کو میرے لیے تم نے پھونکا آگ سے، تو وہاں پر امانت میں خیانت کی گئی اور اس شخص اکن کی وجہ سے کی گئی تھی۔ سو اکن کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں جوشوا 7:24 سے 26 میں۔ تب یشوا اور سب اسرائیلیوں نے زارا کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر کو اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی اکور میں ان کو لے گئے۔ اور یشوا نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی اکور ہے، اور اکور کا مطلب ہے دکھ دینا۔ سو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم بھی ویسے ہی اس پر پتھر لگا دیے گئے، کیونکہ اس نے بھی تمام اسرائیل کو دکھ دیا۔ اور پھر چونکہ ہم یشوع کی کتاب میں موجود ہیں، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں پتھروں سے قبر بنانے کا، تو ایکچولی 8ویں باب میں ایک اور مثال بھی ہے۔ ہم اس کتاب میں آئے ہیں تو خداوند نے یہاں پر اور ہماری رہبری اور رہنمائی بھی کر دی ہے۔ 8ویں باب کے 28ویں اور 29ویں آیت، جوشوا 8:28 اور 29 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائی کے بادشاہ کو بھی اسرائیلیوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس کو درخت پر ٹانگا، اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا تو انہوں نے یشوع کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ پتھروں کا ڈھیر کیوں لگایا جاتا تھا؟ کہ تاکہ ایک تو پتہ چلے کہ اس کی پراپر بریل نہیں ہوئی، زمین میں وہ نہیں صحیح طرح دفن کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ لوگ جب ان پتھروں کو دیکھیں تو ان کو عبرت ہو۔ تو ہم ابی سلوم کے حوالے سے بھی یہی دیکھتے ہیں 2 سیموئیل اس کے 18 چیپٹر میں، دوسری سیموئیل کی کتاب اس کے 18ویں باب میں، کہ اس کو جس گڑھے میں ڈالا گیا اس کے اوپر پتھروں کا ڈھیر لگا دیا گیا تاکہ جو عبرت ہو لوگوں کو اور لوگ یہ کہیں کہ ابی سلوم جیسا شخص ہم نے نہیں بننا، اور نہ تاکہ ہمارا حال جو ہے وہ ابی سلوم جیسا نہ ہو۔ اچھا، اب جو 18ویں آیت ہے اس باب کی، 2 سیموئیل 18:18، یہ بڑی اہم ہے۔ لکھا ہے کہ ابی سلوم نے اپنے جیتے جی ایک لاٹ لے کر کھڑی کرائی تھی جو شاہی وادی میں ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں جس سے میرے نام کی یادگار رہے۔ سو اس نے اس لاٹ کو اپنا نام دیا اور وہ آج تک ابی سلوم کی یادگار کہلاتی ہے۔ اب اس حوالے سے کئی دوستوں نے سوال و جواب کیے۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ پاسٹر ہیں، خداوند کے بڑے پسندیدہ بیٹے ہیں، خداوند نے انہیں اپنی بڑی خاص حکمت کی اور فضل کی روح سے سنبھالا ہوا ہے، اور وہ لاہور میں ہوتے ہیں پاکستان میں، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ
یہ کیا بات ہے، کیونکہ کچھ ابواب پہلے لکھا ہے کہ ابی سلوم کے بیٹے اور بیٹیاں تھے، انہوں نے حوالہ بھی دیا، اور جب انہوں نے یہ سوال کیا تو میں وہ پڑھے دیتا ہوں۔ 2 سیموئیل چیپٹر 14، دوسری سیموئیل کی کتاب، اس کا 14واں باب، اور اس میں لکھا ہے 27ویں آیت میں کہ ابی سلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا، وہ بہت خوبصورت عورت تھی، یعنی اس نے اپنی جو بیٹی ہے اس کا نام اپنی بہن کے نام کے اوپر رکھا، کیونکہ ابی سلوم کی بہن کا نام بھی تمر تھا۔ تو ان بھائی نے بھی یہ سوال کیا، اور ایک دو اور جو دوست ہیں وہ بھی یہ سوال کر رہے تھے، تو میں اس کا جواب دیتا چلوں کہ یہاں پر ایسے کیوں لکھا ہوا ہے 18ویں باب میں کہ ابی سلوم نے کہا کہ میرا کوئی ایسا بیٹا نہیں جس سے میرے نام کی یادگار ہو، تو اس نے لاٹ کیوں کھڑی کی تھی؟ 2 چیزیں ہیں اس سوال سے جو ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو پرانے بزرگ ہیں، ہیبریو کلچر کو سمجھتے ہیں، عبرانی کلچر کو سمجھتے ہیں، پہلی آرگیومنٹ، پہلا وہ اس سوال کا جواب، اس کرٹیسزم کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ وہ جو اس کے تینوں بیٹے تھے وہ مر گئے تھے، اس وجہ سے جو ہے ابی سلوم نے یہ لاٹ کھڑی کی۔ دوسرا جو مور ریزنیبل جو جواب مجھے بہتر لگتا ہے، جو ریسرچ اور حالات و واقعات کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے میری رائے میں، وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا بیٹا نہیں، وہ کہتا ہے اس آیت میں 18 دوسرے سیموئیل میں، کوئی ایسا بیٹا نہیں جس سے میرے نام کی یادگار رہے۔ سو بیسیکلی ابی سلوم اپنے تینوں بیٹوں کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے نام کو آگے چلائیں۔ سو وہ بیسیکلی ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کام کے بچے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ایسا ہوتا ہے، مشرقی کلچر میں ایسا ہوتا ہے، جہاں پر والدین اپنے بچوں کو عاق کر دیتے ہیں۔ مغربی کلچر میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کہہ دیتے ہیں تو اسے کسے کام جوگے نہیں ہو، اس طرح، یعنی تو اچھا ہے کہ میری کوئی اولاد ہی نہ ہوندی۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابی سلوم نے بھی اسی سینس میں کہا ہوا ہے کہ میرا تو کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جس سے میرا نام کے آگے یادگار ہو۔ بیسیکلی اس نے اپنی یادگاری میں، ہم پڑھا ہے اس بارے میں ابی سلوم کے حوالے سے کافی تفصیل سے کہ وہ نارسسٹک تھا، وہ اپنے میں زیادہ مگن رہتا تھا۔ کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ جو ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کے اچھے ماں باپ، اچھے بہن بھائی، اچھے بیٹیاں بیٹے اور عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی ذات سے آگے نکلتے ہی نہیں ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کو خود غرض نارسسٹک کہا جاتا ہے۔ اور ابی سلوم بھی جو تھا وہ ایسا ہی خود غرض تھا کہ اس کے بیٹے ہونے کے باوجود وہ ان کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس پائے کے ہوں جس طرح کا وہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ سو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے بھائی کہ وہ اپنے بیٹوں کو کسی لائق نہیں سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہیں یا نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ سب سے بہتر ہے، اور اسے اپنی یادگار رکھنے کے لیے اس نے ایک مونیومنٹ بنا دیا تھا، اس نے ایک ایسی یادگار بنا دی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر، اس لاٹ کو دیکھ کر اس کو یاد رکھیں، اس کی اولاد سے وہ اس کو کوئی امید نہیں تھی۔ 19ویں آیت سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ صدوق جو کاہن ہے، اس کا بیٹا اخی معاذ جو ہے وہ بڑا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے کہ بادشاہ کو جا کے بتائے کہ ہم جو بھاگے تھے اس جگہ سے، یروشلم سے ہم نکلے تھے رسوا ہو کر، اب ہم عزت سے وہاں پر واپس جا سکتے ہیں کیونکہ ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ لیکن یوآب ایک سمجھدار جنرل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تو جا کر اس کو اس کے بیٹے کی مرنے کی خبر دے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، تو ایسا نہ کر، تو نہ جا۔ اور وہ ایک کوشی کو کہتا ہے۔ اب کوشی کون ہے؟ کوش جو ہے وہ ایتھیوپیا کے رہنے والے ہیں، موسٹ پروبیبلی ان کا غلام ہو سکتا ہے کسی کا، اور یوآب ایک غلام کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تو جا، تاکہ اگر کسی نے مرنا بھی ہے تو یہ غلام جا کے مر جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صدوق کا بیٹا اخیماز پھر یوآب سے کہتا ہے کہ مجھے بھی جانے دے، میں جو ایکسائٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ پوری طرح انوالو تھا۔ یاد رکھیے کہ وہ بادشاہ کو آ کر خبریں بھی پہنچاتا تھا اس دربار کی، یعنی وانٹیڈ کہ کسی طرح جو ہے ابی سلوم کا رین ختم ہو، تو وہ چاہ رہا ہے کہ وہ بھی بھاگتا ہوا آئے اور بتائے، اور وہ بھاگنے میں اس کی خاص سچویشن تھی، تبھی اس کی یہ ڈیوٹی لگی تھی، تو اب وہ بھاگ کے آ کے بتانا چاہ رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوآب کو اتنا مجبور کرتا ہے کہ یوآب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی چلے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اخیماز جو ہے وہ بھاگتا ہوا ایکسائٹمنٹ میں اس کوشی سے بھی آگے نکل آتا ہے، اور داؤد جو ہے وہ پھاٹک کے بیچ میں ہے، اور وہ
کہہ رہا ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کوئی اچھی نیوز ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ سے زیادہ اپنے بیٹے کی سلامتی میں جو ہے وہ انوالوڈ ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ بچ گیا ہو، اور وہ پوچھتا ہے اس سے، اور اخیماز اس کو بتاتا ہے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. لیکن بادشاہ اس کو ڈسمس کر کے، اس چیز کو ختم کر کے ابھی سلوم کے بارے میں پوچھتا ہے. اور اخیماز جو ہے شاید اس کو جنرلی علم نہیں تھا کیا سچویشن ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کے ارد گرد بہت سے لوگوں کا بھیڑ دیکھی ہے، تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن ہم جنگ جیت گئے ہیں. تب بادشاہ خیماس کو کہتا ہے کہ آئی تھنک تجھے نہیں پتہ ہے، میں اس کوشی سے پوچھ لیتا ہوں. اور کوشی جو ہے، جو غلام ہے، وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ وہ تیرا جو بیٹا تھا ابی سلوم، جو تیرا دشمن بن گیا تھا، وہ ایسا مرا ہے کہ تیرے سارے دشمنوں کا حال ویسا ہی ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں اس موقع پر داؤد نہایت اداس ہو جاتا ہے، داؤد نہایت ہی غمگین ہو جاتا ہے، اور جنگ کی جیتنے کی خوشی جو ہے وہ اداسی میں بدل جاتی ہے. یہ کافی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اور اس سچویشن کو ہم کل جب 19ویں باب کو سٹارٹ کریں گے، 2 سیموئیل چیپٹر 19، تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے، اور خداوند ہمارے سب دشمنوں کو ابی سلوم کی طرح کرے، اور ہمیں ہمیشہ فتح مند کرے، کیونکہ ہمارا یسوع المسیح فتح مند ہے. خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو. آمین.